बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सुखन स्पेशल में सुहेल ज़रार ख़ालिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, आज के इस मसरूफ़ दौर में लोगों को रुलाना जितना आसान है, हंसाना उतना ही मुश्किल है। हम हर दौर में ये बात करते हैं कि आज मसाइल इतने हैं, इतने मसाइल हैं कि लोग दुखों पे बात करते हैं, दुखों पे तस्वीर बनती हैं, दुखों पे ड्रामे बनते हैं, दुखों पे फ़िल्में बनती हैं, लेकिन खुशियों के रंग बिखेरने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान लंदन में एक ऐसी शख्सियत आज तशरीफ़ लाई हैं हमारे प्रोग्राम में, जिनके दम से खुशियाँ हैं, जिनके दम से मिज़ाह है, जो जानते हैं कि मिज़ाह करने और मजाक उड़ाने में क्या फ़र्क है, जो जानते हैं कि तंज़ व मिज़ाह के ज़रिए माशरे के जो बुराइयाँ हैं उनको किस तरह बयान किया जाए। आप ख़ुद बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत अरसे से न सिर्फ टीवी में, फ़िल्म में, स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, बल्कि खिदमत खल्क़ के हवाले से जो इनका एक और प्राइड है वो इनको यहाँ मिला है। ये इसी सिलसिले में यहाँ तशरीफ़ भी लाए हैं और इनके साथ हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी होंगे। आप देखेंगे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, पाकिस्तान के माया नाज मिज़ाहिया अदाकार भी हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज दो शख्सियात मौजूद हैं, सुहेल अहमद अज़ीज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैंने कहा दो शख्सियात मौजूद हैं तो लोग ये ना समझे कि दो सुहेल मौजूद हैं, बल्कि सुहेल अहमद अज़ीज़ी साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? माशाल्लाह इतनी सर्दियों में माशाल्लाह लंदन आए हैं, कोई ख़ास प्रोजेक्ट है, कोई ख़ास मिशन है? जी हाँ, यहाँ एक हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं जी। एक अदारा है गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट जी। वो यतीम बच्चों के एजुकेशन के हवाले से उनका बड़ा खूबसूरत काम है माशाल्लाह। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये चैरिटी शोज़ के लिए हामी भरी, सिर्फ इसीलिए कि उनकी कॉज, उनकी मेहनत बड़ी ही साफ़ नीयत वाली है और बड़ी खूबसूरत है। तो उनके लिए मैं यहाँ उनके साथ आया हूँ। यहाँ पे चैरिटी डिनर हैं। अच्छा, लंदन में हैं दो, और फिर एक मैनचेस्टर में है और एक उधर ग्लासगो में है जी माशाल्लाह। ये 20, 21, 22, 23, 24 ये 20, 21, 22 हम यहाँ लंदन में हैं और 23 को चले जाएंगे मैनचेस्टर जी, और 24 को हमारा ग्लासगो में है जी वो शो। तो उसके लिए आए हैं हम बस लोगों से ये गुजारिश करने कि ये यतीमों के सर पे हाथ रखने का जितना मुकाम आला है और जितनी खूबसूरत ये वाली इबादत है, वो मेरा ख्याल है कम दूसरी नज़र आती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हाथ के इशारे से बताया था कि यतीमों से मोहब्बत करने वाला आखिरत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां। बेशक, बहुत अच्छी बात। तो मैं ये जब कोई तस्वीर बनाने के लिए मेरे साथ खड़ा होता है या मैं किसी के साथ खड़ा होता हूँ तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो सेलिब्रिटी है उसके बिल्कुल साथ वाला मैं हूँ, सुभान अल्लाह, दूसरे कहीं थोड़ा परे हो जाएं तो अच्छा है। तो ये तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से बता दिया और बहुत बड़ी मेरा ख्याल है शफ़क़त और मेहरबानी फरमाई उम्मत के ऊपर के उनको एक अमल बता दिया कि मेरे साथ ऐसे जुड़ के खड़े होना है, तो यतीम के साथ मोहब्बत कर लो। तो उसी कोशिश में आए हैं जी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और लोग जो इस कॉज के लिए आए बल्कि ज़रूर आएँ, गुजारिश है मेरी। बल्कि मैं बता देता हूँ लोगों को कि दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के, वो 20, 21, 22, 23, 24 प्रोग्राम हो रहे हैं। लंदन में 20, 21, 22 होंगे, मिल्टन कीन्स में, इल्फर्ड में, नवाब रेस्टोरेंट लंदन में। इसके बाद फिर हम जो है वो मैनचेस्टर जाएंगे और ग्लासगो जाएंगे। तो आप जहाँ कहीं चाहें सुहेल अहमद साहब से मिलना आप आ सकते हैं, उन प्रोग्राम्स में उनसे मिल भी सकते हैं। अच्छा सुहेल भाई, बहुत सारे सवालात हैं, ज़ाहिर है आप माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की पहचान है। हम हमेशा देखते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं। 2009 से आपका प्रोग्राम हस्ब आल आ रहा है दुनिया टीवी पे, अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। उसके ज़रिए आपने मसाइल से भी लोगों को बताया। लेकिन हम देखते हैं कि एक बच्चा जो गुजरांवाला में पैदा हुआ, जहाँ के बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ तो ज़्यादातर जो है पहलवान होते हैं या पहलवानी का शौक़ ज़्यादा होता है, तो आपने भी पहलवानी की या आप एक्टिंग की तरफ ही गए? जी पहलवानी भी की हुई है, अखाड़े भी गया वो। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि पहलवान भी फनकार होता है। बेशक उनका जो फ़न है वो उनके अपने मैदान में बड़ा खूबसूरत फ़न है। वैसे सुहेल भाई, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप गुजरांवाला डिवीज़न की तरफ चले जाएंगे जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और ये जो खित्ता है
میرا پیارا سارا وطن ہی کمال لوگوں سے بھرا ہوا ہے، مگر یہ جو فن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یہ جو گوجرانوالہ ڈویژن ہے، یہاں تو آپ جب آرٹسٹ ڈھونڈنے نکلیں گے یا دیکھنے نکلیں گے تو شام پڑ جائے گی، آپ ان کے نام گنتے گنتے. اچھا، آپ مطلب اقبال سے شروع ہو جائیں اگر، پھر فیض احمد فیض کیا، اور نون میم راشد، بہت بہت بڑے نام، بہت بہت بڑے نام جو ہیں، حافظ برخوردار صاحب، بلے شاہ صاحب، اپنا وارث شاہ صاحب، وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جو تھے وہ گوجرانوالہ ضلع تھا بلکہ اس وقت جب وہ ادھر جنڈیالہ شیر خان میں تھے. تو بہت زیادہ تعداد ہے. 3 بابا ہوئے ہیں وہاں، بابا افسانہ کرشن چندر، بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، بابا صحافت مولانا ظفر علی خان. کیا بات. تو پھر آج تک آپ دیکھیے عطاء اللہ قاسمی، منو بھائی جو آج کے لکھنے والے لوگ ہیں، اور حزین قادری تھے، بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے فلم رائٹر بھی تھے، اور گیت اور پوئٹری بڑی خوبصورت لکھی. اب بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ. تو اس لیے وہ چونکہ پہلوانی جو تھی اس دور میں، جب یہ پہلوانوں کا شہر پاپولر ہوا، اس وقت پہلوانی کرکٹ کی طرح تھی. جو موجودہ کرکٹ اسپورٹس تھی تو اسپورٹس کی طرح وہ بھی مشہور تھی اسی طرح. سب سے زیادہ پاپولر جو تھی نا جی گیم، وہ پہلوانی تھی. آپ یاد آپ کو نہیں ہوگا، آپ پتہ نہیں آپ نے شناختی کارڈ کس ڈیٹ کا بنوایا ہوا ہے، مگر میری بچپن میں بھی، بلکہ میرے بزرگوں نے جو باتیں مجھے سنائی ہوئی ہیں، جو فرسٹ ہینڈ میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے، رستم زماں ہوتے تھے اس وقت، اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہوتے تھے. یہ گوروں کے ساتھ وہ مقابلے کے لیے آتے رہتے تھے، پورے دنیا میں پھرتے تھے. کبڈی جو ہے، کبڈی کی جو کھیل ہے جو، وہ بڑا پاپولر ہوتا تھا. یہ ہمارے جو خالد عباس ڈار صاحب ہیں، ہمارے بڑے سینئر فنکار استاد ہیں، جو ہماری فیلڈ کے بڑے اہم، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. ان کے والد صاحب مالک ڈار صاحب، وہ آل انڈیا کبڈی ٹیم کے کیپٹن ہوتے تھے. اچھا. وہ بھی ہمارے گوجرانوالہ کے. تو میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ کہتے تھے کہ یہاں آ کے گوجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پہ جب گاڑی رکتی ہے، ریل گاڑی، تو کئی لوگوں کو میں نے سنا ہوا ہے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ریلوے اسٹیشن پہ گوجرانوالہ کے کہتے ہوئے کہ یار سانو مالک ڈار ہی بہا چھڈو. اچھا، اتنی مشہور شخصیت تھے. انڈیا کے لوگ جو ادھر آتے تھے اس خطے کی طرف، اس وقت تو اکٹھا تھا یہ علاقہ. تو بہت بہت بڑا نامور آدمی اس خطے میں ہوا ہے، سارے پاکستان میں ہے. کوئی بھی آپ کسی شہر کے بندے کو بھی بلائیں گے. اس طرف یعنی کہ اسپورٹس کے بجائے آپ کا جھکاؤ اداکاری کی طرف ہوا، تو وہ کیسے ہوا؟ اسکول کے زمانے میں ہو گیا یا آپ کالج میں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے گرینڈ فادر، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میرے گرینڈ فادر تھے جی بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رکھی لوکاں نال فقیر ایسا بین کھنون، کول ہوئے تے حسن سارے، نہ ہوئے تے رون. کیا بات ہے. تو وہ بابا جی جو تھے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتے تھے. اس وقت ادبی پروگرام بڑا اہم حصہ ہوتا تھا میڈیا کا. اور ریڈیو ایک چیز، میڈیم بھی ایک ریڈیو پہ، ایون ٹیلی ویژن پہ بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے. بلکہ میری جو انسپائریشن ہے، میں نے پہلی دفعہ، میں چھوٹا سا تھا، تو ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر آئے، تو آ کے انہوں نے اماں سے کہا کہ، والد صاحب سے کہا کہ ٹیلی ویژن لگاؤ. اس وقت ٹیلی ویژن بند کر کے اس پہ کپڑا شپڑا ڈال کے سنبھال کے رکھ دیتے تھے. تو ہمارے گھروں میں اتنا نہیں تھا دیکھا جاتا، مگر کسی اس طرح کی محمد علی قلعے کی جب فائٹ ہوتی تھی اس کے لیے نکالنا اور یہ وہ، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے وہ ٹیلی ویژن لگایا گیا، اس کا ایریل سیدھا کیا، وہ ان کا پروگرام آ گیا. اب میں پاس بیٹھا ہوا یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ٹی وی پہ بھی نظر آ رہے ہیں، یہ کیا کیسے ہو گیا؟ وہ میں اس عمر میں تھا کہ میرے لیے وہ بہت بڑا جادو تھا. تو جو لوگ اس دور کے ہیں میری ایج کے، ان کو یاد ہوگا کہ ٹیلی ویژن کے پیچھے نا جی ہارڈ بورڈ لگا ہوتا تھا. اب تو بڑے اسمارٹ ٹی وی آ گئے ہیں، اس وقت ہارڈ بورڈ اٹھتا تھا اور اس کے اوپر وہ پیچ اسکریو کے ساتھ کسا ہوتا تھا. تو وہ میں نے اسکریو ڈرائیور کے ساتھ وہ سارا کھولا. ان کے جانے کے بعد جب اکیلا میں ہوا، سارے لوگ ادھر ادھر ہوئے،
تو میں نے چھپ کے وہ ہارڈ بورڈ اتارا اور دیکھا کہ اس میں کیسے بندہ گھستا ہے. تو وہ ایک پہلی اٹریکشن سی تھی یہ ٹیلی ویژن اسکرین کے لیے میری. تو وہ میں نے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھ آئی. پھر وہ تھا تو ادبی پروگرام جو ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا, مگر پھر ڈرامہ شامہ آ گیا, وہ ہم دیکھنا شروع ہوئے تو اور زیادہ وہ اٹریکشن بڑی اس کی, ظاہر ہے محبت بڑھتی ہے, تو وہ پھر ایکٹنگ کی طرف آ گیا بس. اچھا مطلب ہم نے جو دیکھا ماشاءاللہ آپ کے جو اس پہ ہم دیکھتے ہیں اس پہ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ڈرامے ہیں. فشار ہے, زخم کا میں نے آپ سے بھی تذکرہ بھی کیا جس میں بات ہوئی تھی, پھر دن ہے, شب ایک, دکھ سکھ, اور مختلف ڈرامے. سسر ان لا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ تو 55 قسطوں کا ڈرامہ چلا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج مختلف رہے, مختلف ڈراموں میں مختلف. جو مجھے یاد تھا, جو میں نے آپ سے کہا بھی کہ مجھے وہ ڈرامہ آپ نے کہا کہ حالانکہ اتنا وہ نہیں ہوا تھا, لیکن زخم ڈرامہ مجھے اس لحاظ سے یاد تھا کہ اس میں آپ کا ایک ولنش رول تھا, نیگیٹو رول تھا. تو وہ مطلب ولن ہونا اور پازیٹیو رول بالکل مزاح کی طرف آنا, یہ بالکل منفرد الگ الگ چیزیں, تضاد نہیں ہے اس میں. سہیل بھائی, میرے جو استاد تھے نا جی, پہلے جو گجرانوالا میں نے ڈرامہ کیا, جو گجرانوالا سے استاد تھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, آمین آمین, شاہد اجاز صاحب. وہ شاہد اجاز صاحب جو ہیں, ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ کریکٹر ایکٹر جو کریکٹر ہے اس میں ڈھلو. پھر میں 1 سال کے بعد ہی لاہور آ گیا, اور میرے بڑے ہی محترم استاد جناب فخری احمد صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ بڑے ہی عظیم آدمی تھے. وہ بڑے غصے والے بھی تھے. انہوں نے بڑی ہی محبت سے ہمیں مار مار کے سوٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی, اور وہ ایک سخت ٹیچر کی طرح لگے ہوتے تھے ڈائریکشن دینے. تو انہوں نے بھی یہی عادت ڈالی, کبھی سیریس. اس وقت ہوتا بھی تھا یہی مزاج ڈراموں کا کہ کامیڈی کرتے کرتے ایک دم بیچ میں ایک سین آیا ہے ایسا جس میں کوئی سبق یا سٹوری کنوے کرنی ہے آڈینس کو, تو اس کو پھر ڈائریکٹر کہتا تھا کہ اسے سیریسلی پلے کرو. تو وہ ہم اس میں کرتے تھے. تو اس لیے عادت تھی. اس میں کوئی میرا خیال ہے میری یا اس میں کوئی صلاحیت یا بڑائی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ چانس ملتا رہا کہ کوئی ڈائریکٹر جو تھا وہ مجھے ہیرو سمجھتا تھا, کسی کے نزدیک میں ولن تھا, کسی کے نزدیک میں مزاحیہ اداکار تھا, کسی کے نزدیک میں کریکٹر ایکٹر تھا. وہ مختلف رول مجھے, ایوب خاور صاحب ہمارے بڑے پیارے استاد ہیں, وہ بھی ٹیلی ویژن کے, انہوں نے مجھے ہمیشہ مختلف رول کے لیے بلایا. جو چند ان کے میں نے ڈرامے کیے ہیں وہ سارے ہی بڑے مختلف ہیں. تو اسی طرح سلیم طاہر صاحب بہت بڑے, وہ بھی نامور آدمی ہوئے ہیں ڈائریکٹر ٹیلی ویژن کے. ان کے ہاں بھی میں نے بڑے بڑے خوبصورت ڈرامے کیے ہیں. اچھا, مجھے ذرا یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کیے تو آپ نے ماشاءاللہ بہت بے تحاشا رول ہیں, مختلف رول ہیں, اور خاص کر جب سے ہم حزب آل کی طرف بھی آئیں گے اس میں آئے تو مختلف کیریکٹرز کر رہے ہیں. آپ کو اپنا کون سا کردار ایسا تھا اس زمانے میں جو آپ منفی کرتے تھے یا مزاحیہ کرتے تھے, جو آپ کو کیونکہ وہ دور وہ تھا کہ جب جوان آدمی کو بھی بڈھا بنا دیا جاتا تھا, اور آپ نے کیے ہیں, یعنی کہ آپ نے انیق کا والد صاحب کا رول کیا, انیق ناجی کے والد کا رول, ناجی صاحب کے بیٹے انیق ناجی صاحب ہمارے بڑے پیارے, اس وقت تو وہ اینکر ہیں ماشاءاللہ. جی, تو وہ میرے بیٹے بنے تھے. جی, اس وقت وہ بھی ایک منفرد حساب کتاب ہوتا تھا اس زمانے میں, تو ہر ایک کو لے لیا جاتا تھا کہ بھئی آپ کو یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. جی ہاں, جی ہاں. چوائس اس طرح نہیں ہوتی تھی جیسے آج کے دور میں موجود ہے. تو آپ نے کون سے روپ میں آپ کو لگا کہ یار یہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں کام کرنے؟ اچھا, اس میں بلا تکلف میں بالکل سچ بتانے لگا ہوں کہ مجھے کبھی بھی میں نے اپنے آپ سے یا اپنی ایکٹنگ سے محبت نہیں کی. اچھا, میں نے صرف اپنی محنت سے محبت کی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا آپ نے. مجھے نا جی کبھی بھی اپنا کوئی کردار ایسا نہیں لگا کہ میں اس پہ ٹھہر جاتا یا میں اس پہ فکس ہو جاتا. ابھی بھی میں جب عزیزی سے ہٹتا ہوں, یہ بھی اس دور میں اب 12 سال سے جب عزیزی کر رہا ہوں, تو اس دور میں, اس دورانیے میں فلم وغیرہ کرنے گیا ہوں یا الو برائے فروخت نہیں, ایک سیریل کیا میں نے نعمان اجاز کا. چونکہ میری ٹیلی ویژن کے ساتھ کمٹمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ میں جا نہیں پاتا, مگر جب بھی میں ہٹاؤں اس سے تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ اس میں عزیزی کسی جگہ پہ مجھے نہ پکڑ لے. تو کوشش کرتا ہوں. کبھی کسی ایک جگہ پہ مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا ہے. شاید اللہ کرے کوئی ایسا مجھ سے ہو جائے
ویسے بلا تکلف سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ اپنا کوئی کردار اچھا نہیں لگا. ہاں لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے اس کے لیے میں خوش ضرور ہوتا ہوں. جیسے یہ اب عزیزی کا پارٹ لوگ پسند کرتے ہیں. یہاں جب آیا ہوں تو ایئرپورٹ پہ یا یہاں کے لوگ جب مل کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر ریگولر دیکھتے ہیں, بلکہ ہمارے جو ٹیلی ویژن کے یہاں پہ اظہر جوید صاحب جو ہیڈ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اب ہم آف ڈے جو ہیں اس میں ہم بیسٹ آف اس پہ بالکل بیسٹ آف اس پہ تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ خوشیاں دیتی ہیں. مگر اپنے کام کی وجہ سے, اپنی پرفارمنس کی وجہ سے میں کہیں ایسا خوش نہیں ہوا ابھی تک جس کو میں کہوں کہ یہ میرا رول بہت اچھا ہے. یہ ابھی تلاش میں ہوں, اللہ کرے کوئی ایسا ہو جس سے میں کوئی اور چیز مطلب ماشاءاللہ آپ تو ایسے خوبصورت جو ہے رولز کر رہے ہیں. اچھا ہم آتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم اس طرف آتے ہیں حسب حال کی طرف. ایک آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے, دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی تھیں, مختلف پروگرامز آ رہے تھے, پاکستان میں میڈیا آیا تھا, میڈیا ترقی کر رہا تھا, ایک نئے دور سے گزر رہا تھا, بہت سے لوگوں نے نئے نئے آئیڈیا لائے. تو یہ حسب حال کا آئیڈیا یہ کیسے آیا, اور اب ماشاءاللہ 10 سال سے جو چل رہا ہے یہ کیا تھا اس کے پیچھے؟ جی اس میں بلا تکلف یہ ہے کہ یہ اس وقت مجھے جو ہمارے چینل کے ہیں چیف میاں صاحب, میاں عامر محمود صاحب, انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم نے یہاں چینل شروع کیا ہے تو آؤ ادھر آ کے ہمیں ملو. تو میں چلا گیا, ان کے ساتھ میری محبت کافی عرصہ پرانی تھی. تو میں گیا ہوں تو ادھر اس وقت یوسف بیگ مرزا صاحب جنہیں ہم وائی بی ایم کے نام سے جانتے ہیں سارے پاکستان میں, تو وہ اس وقت ادھر تھے ایم ڈی. تو انہوں نے مجھے بتایا, آفتاب اقبال ہمارے بہت پیارے بڑے سینئر آدمی, اب تو وہ بھی ہو چکے ہیں, اس وقت میرے لیے تو جونیئر تھے کیونکہ میں ان کو ایک دفعہ اس سے پہلے ملا ہوا تھا کوئی, انہوں نے اسی طرح کا کوئی اور پروگرام بھی شروع کرنا چاہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح پروگرام بنانا ہے. یہی پروگرام سیم فارمیٹ ہم نے پہلے ایک چینل پہ دیا بھی تھا, ادھر ہمارا نہیں چل سکا. اصل میں یہ آئیڈیا کیا ہے, میں جس کو بلا تکلف مانتا ہوں, قبول کرتا ہوں, یہ آئیڈیا ایک پروگرام ریڈیو پہ چلتا تھا, اس کا نام تھا جمہور دی آواز. اچھا. اسے لیڈ کرتے تھے, اس کے عزیزی تھے جناب چودھری نظام دین صاحب. اچھا. چودھری نظام دین صاحب کا اصل نام چودھری سلطان بیگ تھا, اور وہ نظام دین کے نام سے معروف تھے, عزیزی وہ اس میں بیٹھتے تھے. یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے چونکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے, میں ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چودھری نظام دین صاحب بیٹھتے تھے, اور سماجی, معاشرتی اور سیاسی ٹاپکس پہ وہ گفتگو کرتے تھے اور لائٹ موڈ میں کرتے تھے. اچھا اچھا. اور ان کی جو بات ہوتی تھی, ان کا جو فکرہ ہوتا تھا, ان کے جو مزاح کی اور فکرے کی کاٹ ہوتی تھی, وہ بڑی خوبصورت ہوتی تھی, بڑی خوبصورت. ہم اس نہج تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے. یہ فارمیٹ تو ہے وہ. اچھا. اسی طرح وہ 4-5 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور آپ بڑا حیران ہوں گے سن کے کہ ان میں بیٹھنے والوں میں سلطان کھوسٹ صاحب, اچھا, بہت بڑا نام, فلم انڈسٹری کا بعد میں ہوا, ریڈیو کا بڑے استاد آدمی بہت بڑے نام تھے. پھر عرفان کھوسٹ صاحب کے والد. اچھا, یہ ان کے والد کی بات ہے, سلطان کھوسٹ. اچھا. سرمد کھوسٹ جو اس وقت نمبر 1 ہمارا ڈائریکٹر ہے ماشاءاللہ, اس کے دادا. اچھا. رائٹر بھی تھے, مصور بھی تھے, اور شاعر بھی تھے, اور آرٹسٹ بہت بلا کے تھے. وہ بیٹھتے تھے. خالد عباس ڈار صاحب بیٹھتے تھے اس پروگرام میں. اب دیکھیے کہ وہ کتنی پرانی کی بات ہے یہ. بہت. چودھری قمر چودھری صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ ٹیلی ویژن کے پہلے کامیڈین ڈکلیئر ہوئے تھے. وہ ایک ٹالی تھلے سیریل چلی تھی, پھر اس کے بعد ڈاکٹر نو ڈاکٹر یس اس میں بھی تھے. مطلب ایز کامیڈین ٹیلی ویژن کے اوپر جو پہلا بندہ کامیڈین پاپولر ہوا تھا اس کا نام قمر چودھری تھا. اچھا. وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. اچھا, یہ آئیڈیا وہاں سے جنریٹ ہوا. ان کے چھوٹے بھائی ممتاز صاحب وہ بھی وہاں بیٹھتے تھے. اچھا. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا جی, ظریف صاحب, اچھا, منور ظریف کے بڑے بھائی, وہ بھی اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے. اچھا. عرفان کھوسٹ صاحب بھی بچے کے طور پہ اس میں بیٹھے. اچھا. وہ اتنا بڑا پروگرام تھا, اور ایسی اب ساری بات آپ کو کھل کے سمجھ آ جائے گی
ایک ان کے جملے سے کہ وہ کس نہج کا پروگرام تھا اور کیسا لٹریری اور کیسا مزے کا پروگرام تھا کہ ان کے ایک ایک فکرے میں ایک ایک کتاب چھپی ہوتی تھی چوہدری نظام الدین صاحب کے. وہ کسی نے کہا کہ چوہدری صاحب پتہ لگا جی وہ شہیدہ جیڑا ہے وہ مردہ بچیا جی. تو چوہدری صاحب آگے سے کہتے ہیں آواز ان کی بھاری ہوتی تھی اس کریکٹر میں ویسے بھی بھاری تھی. کہتا ہے جی وہ شہیدہ مردہ بچیا جی. تو کہتے ہیں اونج تے بجدہ بھی ماری جانا سو اونج ہویا کی سو. کیا بات ہے, کیا بات. پوری زندگی انہوں نے ایک فکرے میں بتا دی ہے کہ ہے کیا بات, سوائے موت کے کچھ نہیں ہے. جدھر سے مرضی دوڑ کے آ جائیں آگے موت ہی ہے. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے ان کے مسلسل 2-3 دفعہ وہ گرفتار ہوئے. اچھا. سیاسی جملہ کہہ کے حکومت کے خلاف بات کر کے 2-3 دفعہ گرفتار بھی ہوئے. بہت بڑا آدمی تھا چودھری سلطان بیگ المعروف چودھری نظام الدین صاحب. پھر اس کے بعد ایک اور نام لینا بڑا ضروری ہے اسی طرح کے پروگرام کے حوالے سے, شعیب ہاشمی صاحب. شعیب ہاشمی بڑا نام, بہت بڑے استاد, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. فیض احمد فیض کے داماد بھی اور خود بہت بڑے آدمی تھے. اچھا سہیل بھائی آپ کو تھوڑا سا یہاں روکیں گے, ایک چھوٹے سے بریک پہ ہمیں جانا ہے. حسب حال کے حوالے سے ہم ڈسکس جاری رکھیں گے, آپ سے مزید اس بات کریں گے. دوستو ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. سہیل احمد صاحب موجود ہیں, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان سہیل احمد عزیزی صاحب موجود ہیں, گفتگو ان سے جاری ہے. بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, خاص کر حسب حال کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے. کچھ اس پر آپ بات کر رہے تھے حسب حال پہ, جو آخر میں کچھ بات رہ گئی تھی. جا رہا تھا کہ یہ فارمیٹ جو ہے یہ ریڈیو پہ بھی ہوا, پھر وہ انہوں نے نظام الدین دی بیٹھک کے نام سے بھی کیا, اور پھر شعیب ہاشمی صاحب کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اکڑ بکڑ اور یہ وہ 1-2 ناموں سے انہوں نے بھی کیا. پھر ہم ایک پروگرام کرتے تھے 2 ٹوک اے ٹی وی کے اوپر, اے پلس کے اوپر. اس میں بھی ہم نے 2 ٹوک کے نام سے 2 سال یہی پروگرام کیا. اس میں میں ہوسٹ کرتا تھا, اور میرے ساتھ یہ افتخار ٹھاکر, امانت چند وغیرہ, امانت چند صاحب, اور یہ جو ہیں اکرم اداس وہ بھی تھے, افتخار ٹھاکر صاحب بھی. ہم لوگ وہ 2 سال وہ کرتے رہے. تو یہ جو تھا آئیڈیا یہ کس نے بنایا؟ آفتاب اقبال صاحب جو تھے وہ بھی اس کے اینکر بھی تھے, اور انہوں نے بھی یہ اس میں سارا پارٹیسپیٹ کیا. انہی کا ہوگا یا انہوں نے ہی یہ آئیڈیا دیا ہوگا یا. لیکن اس سے جو سب سے بڑی جو ایک بہت توانا سی بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو معاشرے میں جو مسائل تھے جو طنز و مزاح کے ذریعے ان کو بیان کیا گیا. یہ بہت بڑا کام تھا. جی ہاں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ انداز جو ہے یہ نظام الدین صاحب کا ہے, اور یہ شعیب ہاشمی صاحب کا ہے. شعیب ہاشمی صاحب نے بھی اسی طرح سیاست پہ, ابھی میں کچھ دن پہلے کسی بیوروکریسی پہ انہوں نے ایسی خوبصورت طنز تھی شعیب ہاشمی صاحب کے پروگرام کا کلپ مجھے بھیجا کسی نے. سلیمہ ہاشمی صاحبہ انٹرویو لے رہی ہیں کسی بیوروکریٹ کا, تو کمال کا تھا, کمال کا, ایسی بات کی ہوئی تھی بیوروکریسی کے حوالے سے. تو یہ پھر ہم لوگ تھیٹر میں بھی کبھی کبھی اس طرح کے جملے کہتے تھے. سیدھی بات ہے, وہ تو ایسے ہی ایک کلیپ لینے کے لیے کوئی سیاسی حوالے سے ٹچ کر دیتے تھے. اچھا سہیل بھائی آپ تو موجود ہیں ہمارے ساتھ درمیان یہاں پہ, ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت بھی موجود ہیں, اور وہ ہیں عزیزی صاحب یہاں موجود ہیں. تو عزیزی صاحب سے بھی ہم سوال پوچھتے ہیں, کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جو حالات ہیں, جو مختلف مسائل چل رہے ہیں. بہت سے ہمارے بڑے اچھے سیاستدان ہیں, وہ لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ بھائی آئے ہو تو روٹی شوٹی کھا کے بھی جانا, تو روٹی شوٹی کھلاتے بھی ہیں لوگوں کو, بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. چودھری شجاعت صاحب بڑے ہی ہمارے پیارے شخصیت, وہ بڑی پیاری ہیں, بڑے محبت کرنے والے آدمی ہیں. ان کے متعلق صرف سیاستدان ہی نہیں فنکار بھی جانتے ہیں, اور میڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں, اور ان کے دوست احباب بھی. وہ واحد آدمی ہیں جن کے متعلق ہر آدمی سے میں نے یہی سنا ہے کہ یار کمال, اور میں جتنی دفعہ ملا ہوں واقعی وہ کمال ہیں. بڑے پیارے آدمی ہیں, اور میں کئی دفعہ اس حوالے سے سوچتا بھی ہوں کہ نہ کروں, پھر میں کہتا ہوں یار وہ اتنی پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ
وہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. مگر اس آج کل وہ چونکہ بیمار ہیں, میں سب سے پہلے تو ان کی دعا کے لیے کہوں گا کہ ضرور سارے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو دیکھیں. جب ہم اس طرح کے جو جیسے نوابزادہ نصر اللہ خان جی بہت بڑی شخصیت, ہم بہت سی جگہوں پہ ان کو مس کرتے ہیں. اس طرح کے جو سیزنڈ لوگ ہوتے ہیں نا جی, جو جن کے پاس بہت تجربہ ہوتا ہے ایک کمال کا, وہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. جیسے کتاب لائبریری میں پڑھی کچھ نہ کچھ آپ کو بتا جاتی ہے, اسی طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے, یہ کچھ نہ کچھ کمال کرتے رہتے ہیں. بے شک, بالکل یہ بے شک گائیڈ کرتے رہتے. تو چوہدری صاحب کو میں ضرور ان کی پیروڈی کرتا ہوں. بڑے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ پھر لیکن جو بڑا ہوتا ہے اسی کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ہاں جی, اور وہ بالکل کبھی بھی اللہ کے فضل سے وہ کیا مجھے آج تک کبھی بھی کسی پولیٹیشین نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا, الحمدللہ الحمدللہ. تو دیکھیں یہ جو لندن ہے نا جی, لندن اس میں اصل میں اب سردی شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو سردی شروع ہوئی ہے وہ آپ کا جو پروڈیوسر ہے اپنا نعمان ہے, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ چوہدری صاحب جیکٹ پا لو ٹھنڈ بڑی ہے. تو یہ اندر پتہ نہیں لائٹاں تسی کولیاں والیاں بالیاں نے, اندر تو بڑی گرمی ہے یہ بڑی. تو میں صرف یہاں یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ جو پاکستانی یہاں رہتے ہیں, اچھا چوہدری صاحب کا میں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جو وہ بات سمجھانے والی ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی. تو یہ جو یہاں پہ میں کہنے کے لیے آیا ہوں پاکستان کے لیے خدا کے واسطے آپ سب لوگ مل کے تو ایسا کریں کہ یہ جو ہو جائے جی. سمجھ گئے ہو گیا؟ نہیں میں نہیں سمجھا. نہیں تو پھر تہاڈی غلطی ہے نا, میرا تو کوئی قصور نہیں. اچھا بہت خوب, زبردست. وہ اس طرح کا ان کو یاد کرتے رہتے ہیں تو بہت سارے ہی تقریباً. اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی صاحب آپ کے حوالے سے. میں ایک اور سوال عزیزی سے پوچھنا چاہوں گا. ہم سب بہت محبت کرتے ہیں پاکستان میں کھیلوں سے, اور خاص کر کرکٹ سے بہت رغبت ہے ہم سب کی. کھیلوں میں ہمارے جو لوگوں کی توانائیاں بھی لگتی ہیں, پیسہ بھی لگتا ہے, لوگوں کی توجہ بھی لگتی ہے, بہت اہم کام چھوڑ دی جاتے ہیں کھیلوں کی وجہ سے. لیکن کھیلوں کی حالت کیا ہو گیا, وہ کھیل ہی بن گیا ہے, کیا ہوا کھیل کا؟ دیکھیں سہیل صاحب, میں جب چیف منسٹر تھا پنجاب کا, میں میاں شہباز شریف, جب میں پنجاب کا چیف منسٹر تھا تو میں نے سوری بڑے میاں صاحب سے اسپیشلی یہ کہہ کے میں نے, تو میں جو بات آپ کو سنا کے جا رہا ہوں یہ آپ سارے انگلینڈ کو سنائیں. میں نے کھیلوں کے حوالے سے ہر جگہ پہ اسٹیڈیم بنوائے ہیں, اور میں نے دیکھیں یہ آن ریکارڈ ہے کہ میں نے صرف پہلے بڑے اسٹیڈیم ہوتے تھے, میں نے پھر چھوٹے چھوٹے اسٹیڈیم بھی بنوائے ہیں تاکہ وہ کھلاڑی جیب میں رکھ کے بھی پھرا کریں. واہ کیا بات, زبردست زبردست زبردست. اچھا یہ ایک بڑا منفرد انداز ہوتا ہے وہ جو ہے نا جی, اب لوگ تھوڑا سا اس کے لیے پریکٹس کرتے ہیں پہلے, تو کچھ ٹیمپو جو ہیں بڑی, اب تو ویسے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے بڑے بہتر بول رہے ہوتے ہیں, پیروڈی کر رہے ہوتے ہیں آواز کی, بالخصوص کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے بچے سیکھتے ہیں نا, آپ کو فالو کرتے ہیں نا, اتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں تو اس کو فالو کر رہے ہیں. اتنا پھیل گیا ہے کہ میں بڑا مزہ لیتا ہوں اس کا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ حسب حال میں مجھے ایک دکھ بھی ہوتا ہے. اچھا وہ کیا؟ اس کے جو سیریس پہلو ہوتے ہیں, یا جو عوام کے لیے کوئی میسج چھوڑا جاتا ہے, یا جو اپنے پاکستان کے اندر کہ جو مسائل ہیں اور بڑے خطرناک مسائل ہیں, ان کا بھی جب میں رونا دھونا جب ہوتا ہے تو لوگ اس کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا کامیڈی کو کر رہے ہوتے ہیں. تو جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں بالکل جو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کا بھی ایک مزہ لیتے ہیں. اور نہیں وہ تو بالکل بات صحیح, مزہ لیتے ہیں. اچھا سہیل بھائی, دو چیزیں اور میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں فکر ہوتی ہے, ہم برطانیہ میں بیٹھے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی فکر ہوتی ہے. ہم اسٹیج دیکھتے ہیں, جو پاکستان کا جو اسٹیج ہے, جو بہرحال اسٹیج تو ہے, اور وہاں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے, تھیٹر جو ہو رہا ہے, تھیٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے,
بہت اچھا بھی ہو رہا ہے لیکن بہت کچھ جو برا ہو رہا ہے، جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جو مختلف اور بہت سی چیزیں جو شاید میں تذکرہ نہیں کر سکوں اس کا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا کیسے بہتری لگے گی؟ وہ مزاح ہے یا مذاق اڑانا ہے یا وہ کیا چیز ہے وہ؟ دیکھیں یہ تو بڑا میرے لیے ایک دکھی سا ٹاپک ہے، میں اب اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا سہیل صاحب، چونکہ بہت چیخے ہیں، بہت کچھ کیا ہے مختلف پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے، اور گورنمنٹ کے پلیٹ فارم بھی بہت سارے اس کے لیے استعمال کیے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، وہ تھیٹر ہو، فلم ہو، ٹیلی ویژن ہو، یہ یاد رکھیے جب تک ہم اپنی ثقافت کو درست نہیں کریں گے پاکستان کا کوئی مسئلہ بھی درست نہیں ہوگا۔ پاکستان کی ثقافت جو ہے وہ جس قدر رچ اور غیور ثقافت تھی اور انتہائی اپنا مہذب ثقافت تھی اور بڑی باحیا ثقافت تھی، یہ جتنے بھی لفظ میں نے بولے ہیں ان میں سے اب ثقافتی حلقوں میں سارے اڑ گئے ہوئے ہیں اور سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے لوگوں کو بہت سے لفظ ان میں سے۔ اب یہ حکومتوں کا کام ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمرانوں کا کام ہونا چاہیے۔ بیڈ لک یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی وزیر بنایا جاتا ہے تو وہ اطلاعات و نشریات و ثقافت کا بنایا جاتا ہے، تین چیزیں ایک ساتھ۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایک وزیر جو ہے اس کو اطلاعات و نشریات کے ساتھ ثقافت نہ ملی ہو۔ تو وہ جب اطلاعات و نشریات و ثقافت کا وزیر ہوتا ہے تو اس بیچارے کو اطلاعات و نشریات کا ہی سیاپا پڑا رہتا ہے جتنی صحیح بات ہے، وہ اسی کی وضاحتوں میں لگا رہتا ہے، ثقافت کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اطلاعات و نشریات بعد میں توجہ دیں، پہلے ثقافت کی طرف توجہ دیں گے تو ملک سیدھا ہوگا۔ یہ بالکل سوچ ختم کر دیں کہ آپ کا کوئی لیڈر یا آپ کا کوئی اور آ کے کسی اور ایمانداری یا کسی اور کوئی کسی مداری کے ساتھ یہ ملک ٹھیک کر لے گا، نہیں۔ سب سے پہلے اپنی ثقافت کو درست کریں۔ جتنی بھی قومیں آج ترقی یافتہ ہیں ان کے ہاں آپ دیکھیں وہ اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے، بے شک بالکل جڑے ہیں، ان کے تھیٹر، ان کی فلم، ان کے ٹیلی ویژن بڑے رچ ہیں، وہ اپنی ثقافت دکھاتے رہتے ہیں اور اس سے اگلی نسلوں کو انٹروڈیوس کرواتے رہتے ہیں اور ان کو عادت ڈالتے ہیں اپنے رہن سہن۔ بالکل۔ تو ہم لوگ بدقسمتی سے واحد قوم ہے میرا خیال ہے دنیا کی، کسی بھی قوم نے آج تک، باقی شعبوں میں لوگ نقل کرتے ہیں اچھی چیزوں کی، ثقافت میں کوئی قوم بھی نقل نہیں کسی دوسرے کی کرتی۔ ہم بدقسمتی سے واحد دنیا کی قوم ہیں جن کے اندر بہت ساری ثقافتیں گھس رہی ہیں اور گھستی جا رہی ہیں اور ہم نقل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ثقافت کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ جو قومیں اپنی ثقافت چھوڑ دیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی۔ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دور ہے پاکستانی ڈراموں کا، فلموں کا، بہت بڑے بڑے رائٹر ہیں، ابھی امجد اسلام جان صاحب یہاں ہو کے گئے، بہت مفید ان سے گفتگو ہوئی، مختلف باتیں، بہت اچھے بڑے بڑے رائٹر۔ اب بہت سے لوگوں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا کہ یار اب تو ڈرامہ جس رخ پہ جا رہا ہے، اب پھر چینج آیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈرامے میں بہت تبدیلی آئی ہے، بڑی فلمیں بن رہی ہیں۔ ابھی آپ نے ایک فلم میں کام کیا، میں پنجاب نہیں جاؤں گی، تو آپ نے بھی سوچا ہوگا نا، ورنہ آپ نے بیچ میں تو فلموں میں کام چھوڑ دیا تھا بالکل۔ میں نے شروع میں کی تھی چند فلمیں 5-6، میری بیڈ لک کے اس وقت حالات پہلے ہی خراب تھے انڈسٹری کے۔ ابھی میں نے یہ پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی پارٹ 2 کی ہے، تو اس کے بعد یہ ایک ٹچ بٹن بھی کر رہا ہوں، کی ہے وہ بھی، اور پھر آگے ایک آ رہی ہے یہی ندیم بیگ ہمایوں سعید کی، وہ بھی کر رہا ہوں۔ ابھی میں کوشش کرتا ہوں فلم کرنے کی، اور چونکہ اب واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو چند لوگ پڑھے لکھے آئے ہیں اس میں فلم انڈسٹری کے لیے، وہ اب سیریس سوچ رہے ہیں، اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں۔ اس کے بھی آپ فارمیٹ دیکھیں، اگر جو بنے ہوئے ہیں دوسری قوموں نے جو بنائے ہیں، ایون جو ایران میں فلم بن رہی ہے، پھر مصر والے جو ہیں وہ بڑی اچھی پروڈکشن دے رہے ہیں۔ ابھی باہر مجھے آپ کے چینل کے لڑکے بتا رہے تھے کہ کویت والے ڈرامہ بنا رہے ہیں، بڑا اچھا بنا رہے ہیں۔ تو ٹرکی نے بنایا، کیا زبردست ڈرامے چل رہے ہیں ٹرکی میں۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہاں کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ اقبال کے ملک کے اندر ہم وہ پوئٹری گھسیڑ رہے ہیں فلموں کے اندر، اتنی چیپ، چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے
ثقافت کو، اپنی غیرت کو، اپنی حیا کو، شرم کو اس طرح بیچ رہے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ اقبال کے ملک کے اندر یہ پوئٹری کہاں سے آ گئی. آپ دو جوان آدمی بیٹھ کے نہیں سن سکتے، فیملی میں یا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے تو آپ چھوڑ دیں. آپ دو دوست بیٹھ کے وہ گانے نہیں سن سکتے، وہ فکرے نہیں سن سکتے جو انہوں نے فلمات دیے ہیں. جی. اور بڑی دفعہ میں نے یہ عرض کیا ہے، بڑی دفعہ عرض کیا ہے کہ بنانے کے بعد یہ لوگ چیختے ہیں کہ ہمارا اتنا کروڑ لگ گیا فلم پہ اور سینسر بورڈ پاس نہیں کر رہا، یہ بڑی زیادتی ہے، پہلے ہی فلم انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ سکرپٹ جو ہے اور یہ پوئٹری جو فلم میں گانا آنا ہے، وہ سارے گانے، گیت سارے اور اس کا سکرپٹ یہ کریں یونیورسٹیوں کے حوالے. صحیح. جس شہر میں بھی بن رہی ہے فلم، وہ جا کے اس یونیورسٹی میں وہ سکرپٹ جمع کرائیں، اپنی پوئٹری جمع کرائیں. اردو ہے تو اردو ڈپارٹمنٹ میں جمع کرا دیں، وہ وائس چانسلر کا کام ہے یا وہاں پہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں. پنجابی فلم ہے تو پنجابی ڈپارٹمنٹ میں دیں اور اس کو وہاں سے اپروو کروائیں، اور پھر اس کے سکرپٹ جس نے پاس کیا ہے اس کا اوپر نام لکھیں فلم کے اندر. فلم کے اوپر ٹائٹلز میں نام لکھیں. جو سینسر بورڈ سینسر اسے کرے گا. اتنا غلیظ گانا چل رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو جس دور میں سینسر بورڈ نے یہ پاس کیا تھا، اس دور کے سینسر بورڈ کے چیئرمین کو لا کے چوک میں کھڑا کر کے اسے کہیں جی ساری فیملی کے ساتھ آپ آئیں، تو اس کے سامنے اس کی فیملی کے وہ گانا لگا دیا جائے کہ آپ کے ابو نے بیٹا یہ پاس کیا تھا گانا، ذرا سنو بھلا یہ سننے کے قابل ہے. ایسی غلیظ شاعری شرمانی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سہیل بھائی بہت اچھا ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر معاشرے میں بگاڑ تو ہے اور انشاءاللہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو بہتری لا سکتے ہیں اس کو لا رہے ہیں. کوئی ایسا میں کہتا ہوں کہ وہ جو پنجابی کی مثال ہے نا، ڈلے پیرا تھا کچھ نہیں گیا بگڑیا، تو ان کو اکٹھے کر لیں. اب بس کریں، اب یہ ڈرامے بازی بند کریں، اس کی طرف توجہ دیں. ثقافت کا شعبہ جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں. تھیٹر تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹ اثر انداز ہونے والا شعبہ ہے. صحیح. پرفارمنگ آرٹ کا سب سے زیادہ مضبوط شعبہ ہے جی. اس کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے. پھر مزاح جو ہمارے ہاں سب سے رچ تھا، آج یہ لوگ بیٹھ کے کہتے جی لوگ دیکھتے ہی یہ ہیں. خدا کے واسطے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اپنے خیال کو، اپنے تجربے کے بنا پہ جو ایک ون لائن ہے وہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا را جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ انہیں مت دکھائیں، جو آپ دکھانا چاہتے ہیں اسے دیکھنے کے قابل بنائیں. بس کیا بات ہے، اتنی سی بات ہے یار. لوگوں کو لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں. ریاض شاہد جب فلمیں بناتا تھا تو اس طرح کی فلمیں لوگ چاہتے تھے؟ بالکل نہیں. اس نے بنائی اس طرح کی ہیں کہ لوگوں نے دیکھی ہیں. نظر اسلام جب فلم بناتا تھا وہ لوگوں سے پوچھتا تھا جا کے کہ کس طرح کی بناؤں آپ بتائیں. وہ فلم ایسی بناتا تھا کہ لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی تھی. حسن تارک لوگوں سے پوچھ کے فلم بناتا ہے. بالکل آپ سے کہیے قوم کا اجتماعی مزاج بھی ہوتا ہے اور وہ ہے، ہمارا مزاج بڑا منفرد ہے اور ہم لچر پن نہیں دیکھنا چاہتے، عوام نہیں دیکھنا چاہتی. اچھا ہم مزاح دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں اچھا مزاح سامنے آئے. مزاح بھی وہ کریں نا جو آپ فیملی کے سامنے بیٹھ. بالکل. مزاح جو ہے وہ مذاق اڑانے میں اور مزاح نگاری میں بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے. تو وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑا خوبصورت مزاح. معین اختر بھی تو مزاح ہی کرتے رہے. صحیح بات ہے. معین اختر جتنی لائکنگ دنیا پہ کیا ہماری ہو گئی ہے. عمر شریف بھی مزاح ہی کرتے رہے ہیں. صحیح بات. پوری دنیا اس کو جانتی ہے اور سلوٹ کرتی ہے. ہمارے عمر شریف صاحب یا معین اختر صاحب، ایون منور ظریف صاحب، منور ظریف صاحب، یہ لوگ کب آئیں گے یار؟ ان کو فالو کریں، اس لیول پہ رہیں، یا مائیں بہنیں اور بیٹیوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. آپ جگت وہ کر رہے ہیں جس پہ قتل ہو جاتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جگت پہ قتل ہو جاتا تھا. بالکل
وہ آپ کر رہے ہیں جگت اگلے کو اور وہ بھی اچھا نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو ہے. اچھا ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے, جو آپ نے جیسے ٹی وی اور یونیورسٹی اور کالجز کا تذکرہ کیا, وہ شارٹ فلمز کی طرف, کیونکہ اب تو نیا دور آ رہا ہے, وہ یوٹیوب کا دور ہے, اس میں ہی چلے گا سارا کچھ, باقی تو سب ایک طرف ہو جائے گا. تو وہاں وہ ون لائنر جیسے آپ بات کر رہے ہیں, ون لائنر, پنچ لائن, کچھ ایسی چیزیں لا رہے ہیں لوگ, نئے نئے شارٹ فلمز لا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں انشاءاللہ, کیونکہ ٹیلنٹ تو میرے ملک میں بہت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آ رہے ہیں لڑکے, آ رہے ہیں لڑکیاں, آ رہی ہیں اس فیلڈ میں؟ آ رہے ہیں جی, آ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ یش چوپڑا صاحب سے ملا. اچھا. وہ انڈیا کے وہ بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے, بہت بڑا ان کا سیٹ اپ ہے فلم میکنگ کا. تو وہ پارٹیشن سے پہلے لاہوریے تھے. اچھا. لاہور میں وہ چبرجی کوارٹرز میں رہا کرتے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں وہاں چبرجی میں فلاں جگہ رہتا تھا, چبرجی کوارٹرز میں. میرے بھائی کا لاہور گوال منڈی میں پریس تھا, اور ہمارے والد صاحب جو تھے وہ دلی ریلوے میں تھے. اور یہ تو انہوں نے مجھے ایک بات پوچھی, کہتے ہیں یار میں بھی لاہوریا ہوں, پنجابی بھی بڑی اچھی سمجھتا ہوں, اور وہاں کا جی بالکل ظاہر ہے وہیں کے ہیں تو جی. کہتے ہیں کو سمجھ نہیں آتی, شاعر آپ کا ہم سے اچھا ہے, رائٹر آپ کا ہم سے اچھا ہے, ٹیکنیشین آپ کا ہم سے اچھا ہے, فلم کیوں نہیں آپ صحیح بنا رہے ہیں؟ پہلے تو سب یہاں سے وہاں جاتا تھا, یہ سب یہاں سے وہاں جاتا تھا. ایکٹر بھی کہتے ہیں آپ کے پاس بڑے بڑے باکمال. بالکل ہے, بالکل ہے. کیا ہو گیا, فلم کیوں نہیں بناتے, فلم کیوں نہیں بناتے؟ خیر ان کو تو میں نے یہ بتایا جو حقیقت بھی ہے کہ بجٹ کا بڑا فرق ہے. بالکل ہے. آپ کے اور ہمارے بجٹ میں بڑا فرق ہے. آپ کی 1.25 ارب کی پاپولیشن ہے, اور اس کو آپ فلم دکھاتے ہیں, اور اگر ریٹ ایک ہی لگایا جائے, 100 روپیہ فی فلم لگایا جائے فی ٹکٹ, تو آپ کے 1.25 ارب میں سے کم از کم 75 کروڑ لوگ فلم دیکھتے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں. آپ کے ہاں رواج بھی بہت ہے, ہمارے ہاں سینما اتنا نہیں ہے, اور نہ ہی اپروچ بھی نہیں ہے نا جی. لوگ جو رہتے ہیں گاؤں میں, پنڈوں میں, قصبوں میں, وہ بیچارے سینما تک کب پہنچ سکتے ہیں؟ تو جتنوں کی ہے اپروچ وہ لاکھوں میں ہے, کروڑوں کی تو بات ہی نہ کریں, وہ لاکھوں میں. لیکن ٹی وی پہنچتا ہے گھر گھر تک, یہ ہے ٹی وی پہنچتا ہے, اور ٹی وی کو بہتر بھی ہو رہا ہے. پچھلے دنوں ہم لوگ بے راروی کا شکار ہوئے تھے. جی بالکل ہوئے تھے, اور اسٹار پلس کے دور میں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں پیمرا کی پہلی سینسر کمیٹی, جو پیمرا بنا تھا ڈپارٹمنٹ, تو اس کی پہلی سینسر کمیٹی کا میں ممبر تھا, اور واحد ایکٹر تھا اس کمیٹی میں. تو میں نے وہ کچھ دن واچ کیا اسٹار پلس. ایک دفعہ بس اسٹار پلس بند ہوا ہے وہاں, تو وہ کچھ دیر کے لیے وہ میں نے ہی شور مچایا تھا. ہمارے جو چیئرمین تھے کمیٹی کے, جسٹس آفتاب فرخ صاحب, جسٹس ریٹائرڈ تھے جج صاحب, تو ان سے میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اس کو بند کروائیں. کہتے ہیں جی کیوں؟ میں نے کہا حضور ہماری ثقافت میں, ہمارے مذہب میں, جہاں ہمیں آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے, ان کا ڈرامہ وہاں سے کھلتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات کہی آپ نے. سیدھی بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. جہاں ہمیں آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے کہ بھائی یہ تمہاری بھابھی ہے, یہ تمہاری بہن ہے, وہ تمہاری چچی ہے, وہ تمہارے ہمسائی ہے, اس کا احترام کرو, آنکھیں بند رکھو, ایک نظر پڑی ہے دوسری نظر نیچی کرو, اور ہم وہیں سے شروع ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ ہی وہاں سے شروع کر رہے ہیں. یہ کیا بکواس ہے. اچھا وہ رنگ آیا بھی ہمارے ڈرامے میں, آیا بہت آیا ہمارے یہاں, مگر الحمدللہ اب کافی صفائی ہو چکی ہے. وہ بند ہوئے اس طرح کے چینل. اچھا تاریخی ڈرامے ہمارے یہاں بنتے تھے, بچوں کو تاریخ پتہ. آج کسی سے پوچھو یوسف بن تاشفین کون تھا, حجاج بن یوسف کون تھا, کہ ان کو پتہ ہی نہیں. ہم نے ڈراموں میں دیکھا. یہ ہے نا جی کہ امجد اسلام امجد آئے جی, انہوں نے وارث بنایا. ان کے آنے کے بعد بہت بہت بڑا نام ہوا 2-3 بندوں کا, مگر وہ امجد اسلام امجد صاحب کے پیچھے لگ گئے. وہی فالو ہوتا وہی چیزیں, وہی جھگڑے, وہی جگیردار, وہی سیاستدان, وہی چودھری, وہی بزنس مین ڈال کے انہوں نے شروع کر لیا. بہت کم لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے پھر اندھیرا اجالا بھی ساتھ دیا, سونا چاندی بھی دیا, مگر کچھ لوگ اسی کے پیچھے لگ گئے. تو یہ ورائٹی جو ہے نا جی, یہ قائم رہنی چاہیے, اور مختلف لوگوں کو اس فیلڈ میں انٹری دینی چاہیے, ان کا داخلہ ہونا چاہیے. اپنے مزاج کو, اپنے خیال کو, نئے خیال کو لے کے لوگ آئیں.
اچھا سہیل بھائی، ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے. آپ یہاں آئے ہیں خدمت خلق کے جذبے کے تحت. آپ جانتے ہیں پاکستانیوں کے دل بڑے وسیع ہیں اور ہم الحمدللہ بڑا کام کرتے ہیں. آخر میں اسلام چینل اردو کے ناظرین بھی آپ سے چاہیں گے کہ آپ کو میسج دیں. میں اس وقت تو یہی میسج دوں گا کہ میں پہلی دفعہ چیریٹی کے لیے نکلا ہوں اور یہ یتیم بچوں کے لیے نکلا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یتیم کے ساتھ محبت کرنے والا روز محشر میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے باہر نکلیے، ہمارا ساتھ دیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے. یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جو 50,000 یتیم بچے کو، ان کے اسکول میں 1 لاکھ بچہ پڑھتا ہے جس میں 50,000 یتیم بچے ہیں. 700 اسکول ہے ان کا، اور یہ ان قصبوں میں، ان گاؤں میں، ان چھوٹی آبادیوں میں جا کے یہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی دوسرا نہیں جاتا. کوئی بزنس مین، کوئی کمرشل پوائنٹ آف ویو سے ادھر نہیں جائے گا اور نہ ہی جاتا ہے. یہ لوگ گئے ہیں خالصتاً ان بچوں کو پڑھانے کے لیے. اور یاد رکھیے یہ بچے اور کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پڑھائی کے قابل ہی نہیں رہیں گے، اور پھر یہ قوم پہ، ملک پہ مزید زیادہ بوجھ بن جائیں گے. اس لیے اپنے قوم کا اور ملک کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان لاوارث اور یتیم بچوں کی تعلیم میں حصہ ڈالیں. بہت شکریہ سہیل صاحب، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا، انشاءاللہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے پروگرام کے ساتھ سہیل صاحب موجود رہیں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.